बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर थे। इमरान खान के लिए अपने दिल में वो जिस तरह के ख्यालात रखते थे, ज़ुबान पर लाने में कभी उन्होंने अमरे माने नहीं समझा। जो कुछ उनके दिल में इमरान खान के हवाले से होता था बिल्कुल बगैर किसी तरद्दुद के बयान कर दिया करते थे। और इमरान खान से नफरत करने वालों में अगर चंद लोगों का जिक्र किया जाए, अगर ये कहा जाए कि इमरान खान से 10 लोग नफरत करने वाले कौन हैं, तो उनमें एक इरफान सिद्दीकी साहब भी होंगे। और इन्हीं 10 लोगों में मियाँ नवाज शरीफ शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ शामिल हैं और कई दीगर भी शामिल हैं। वैसे इमरान खान से नफरत करने वालों की तादाद तो हो सकता है कि हजारों और लाखों में, जब हम करोड़ों की बात करते हैं तो लाखों में इमरान खान से नफरत करने वालों की तादाद का होना कोई इतना मानी खेज नहीं हो सकता, या इसे आप ताज्जुब खेज नहीं कह सकते। इरफान सिद्दीकी साहब उन्हीं में शामिल थे। और मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ और इस तरह के जो दीगर बड़े बड़े लीडर जो इमरान खान से नफरत करते हैं, उनको ऐसे लोग बहुत ही प्यारे लगते थे। इरफान सिद्दीकी साहब उनको इसलिए भी बहुत करीबी थे, बहुत प्यारे थे कि वो इमरान खान से इतनी नफरत करते थे, अपने कालमों में उनका तज़किरा करते थे, अपनी तकरीरों में करते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे इमरान खान के हवाले से उन्हीं को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते थे। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जितना कुछ भी बुरा हुआ है, इमरान खान के सारे ये लोग जड़ते थे, चढ़ते थे, इमरान खान को ही उसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराते थे। इरफान सिद्दीकी साहब की कितनी खिदमत है मियाँ नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए और आज की रजीम के लिए, वो पूरी दुनिया के सामने है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने सबसे बड़े प्यारे को, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा इजहार ताज़ियत किया गया है कि मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, मेरा बहुत करीबी था, मेरा जान जिगर था, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वैसे अगर देखा जाए तो हमारे अकीदे में और हमारे इलाके में एक मिसाल मशहूर है। मिसाल इस तरह से है कि मरने वाले का अगर उसके लवाहिकीन कोई ख़त्म वगैरह नहीं दिलवाते तो कहा जाता है कि हूंज के सिट देता या हूंज के सुट देता। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने सबसे करीबी बंदे को, जो इनके लिए अपनी जान, तन, मन, धन तो खैर नहीं, धन के लिए तो वो इनके साथ शामिल हुए थे, बाकी सारा कुछ इन पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और इनकी तरफ से उनको हूंज के सुट दिया गया। उनके जनाजे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं गए, उनके जनाजे में मियाँ शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, उनके जनाजे में हमजा शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। उनके जनाजे में अगर गए हैं तो उनके कुलीग गए हैं, लेकिन पार्टी के लीडर, बड़े बड़े लीडर जिनके नाम से पार्टी बनती है, चलती है, और इरफान सिद्दीकी साहब इस पार्टी के रूहे रवान रहे हैं, एक अरसा दहाइयों तक रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। और ये भी कहा जाता है कि उनका जनाजा वहीं शोहदा के साथ हो गया। जो लोग शोहदा की नमाज जनाजा अदा करने के लिए गए हुए थे, उनमें से इस जनाजे में भी कुछ लोग शरीक हो गए, तो जनाजे का एक मुंह सिर बन गया। अदरवाइज तो वहाँ पे 20, 30, 25 लोग होते अगर ये मुस्लिम लीग नून वाले ही जाते या उनके लवाहिकीन जाते, वहाँ पे उनके लवाहिकीन ने होना था। वैसे अगर देखा जाए इतना बड़ा सियासतदान जिसकी इतनी ज्यादा खिदमत हो मियाँ नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, ऐसे जनाजे पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को होना चाहिए। हमें याद आ गया कि मियाँ इफ्तिखार, ये ANP के सेक्रेटरी इत्तलात हुआ करते थे, उनके बेटे का इंतकाल हो गया और वहाँ पे उसके जनाजे में हजारों लोग चले गए थे। और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनके बेटे का भी इंतकाल हुआ था, हादसे में वो फौत हो गए थे, तो उनके जनाजे पर आसफ अली जरदारी गए, बिलावल भुट्टो जरदारी गए। तो ऐसे कारकुन के लिए इस तरह से इज्जत का एहतराम किया जाता है। और इरफान सिद्दीकी साहब बहुत बड़े लीडर थे। इरफान सिद्दीकी साहब इनके लिए क्या क्या खिदमत बजा नहीं लाते रहे। वो इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके पीछे इमरान खान है। किस तरह से अफगानिस्तान से TTP के दहशत गर्दों को ला के यहाँ पे बसाया गया, बिठाया गया। तहरीक इंसाफ इसका इनकार करती है, जबकि इरफान सिद्दीकी साहब इस पर इसरार करते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देखें इमरान खान के TTP के साथ कितने ज्यादा तलका थे। आखिरी कालम इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से लिखा गया 4 नवंबर को। उससे पहले वाले कालमों में हर कालम में वो इमरान खान को ही मुर्द इल्जाम ठहराते थे। हर मामले का, हर चोरी का, हर डकैती का, पाकिस्तान की सियासत में जो भी
بھی برا ہوا ہے اس کا الزام انہی پر عرفان صدیقی صاحب دیا کرتے تھے۔ اس کالم میں جو آخری کالم ان کی طرف سے لکھا گیا واحد کالم ہے جس میں عمران خان پر انہوں نے تبرہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے والے کالموں میں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ عمران خان کتنے زیادہ ٹی ٹی پی کے قریب تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں مذاکرات کی بات ہوئی، میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور مجھے مذاکرات کاروں کا سربراہ حکومتی مقرر کیا گیا، اور جب طالبان سے پوچھا گیا کہ ان کی ٹیم میں کون لوگ ہیں تو انہوں نے جن لوگوں کے نام دیے ان میں ایک سمیع الحق صاحب تھے اور سب سے پہلے عمران خان کا نام تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے 2 نام دیے تھے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان پر ان کا کتنا زیادہ ٹرسٹ تھا اور عمران خان آج بھی ان کے لیے کس طرح سے محبت میں مرتے چلے جا رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان کے پہلے بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات تھے، آج بھی دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ وہ عمران خان کے کتنے زیادہ خلاف تھے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے کیا تھا؟ میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف کی پارٹی کو، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو اور آج کی رجیم کو۔ اور رجیم میں سے کوئی بڑا آدمی ان کے جنازے میں نہیں گیا۔ ان کے جنازے میں گئے ہیں تو حسن اقبال گئے ہیں جو ان کے کلیگ ہیں، امیر مقام گئے ہیں، اسی طرح سے دیگر لیڈر گئے ہیں، ان کی تعداد بھی 9-10 سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی کچھ عام کارکن گئے ہوں گے، تو باقی وہاں پہ لوگ جو موجود تھے جو شہداء کے جنازے کے لیے گئے ہوئے تھے، جس طرح سے وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، اسلام آباد کے چہری میں دھماکہ ہوا تھا، 12 لوگ شہید ہو گئے تھے، ان میں سے بھی کچھ کے جنازے وہاں پہ ہوئے تھے، تو اس میں شرکت کے لیے جانے والوں نے بھی یہاں بھی عرفان صدیقی صاحب کے جنازے میں شرکت کر لی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کس طرح سے اپنے اس بندے سے منہ موڑ لیتے ہیں جب وہ ان کے کام کا نہیں رہتا۔ جب تک ان کے کام کا ہے تو پھر اس وقت تک اس کی پوری سرپرستی کرتے ہیں، جب ان کے کام کا نہیں رہتا تو پھر اسی طریقے سے ہونج کے سٹ دیتے ہیں اس کو۔ امن جرگے کی بات کر لیتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی طرف سے آج 12 نومبر کو پشاور میں بلوایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی عمارت کے اندر ہی وہ جرگے کو بٹھایا گیا ہے، اور جس طرح سے اس کے شرکا کا استقبال کیا گیا ہے، بلکہ اقبال بلند کیا گیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ سب کو ایک ایک کر کے دائش پر بلایا گیا اور ان کو باقاعدہ سلامی دی گئی، جس میں مسلم لیگ نون کے بھی اپوزیشن لیڈر شامل ہیں، جس میں ANP کے لوگ بھی شامل ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا کنڈی بھی وہاں پہ گئے تھے۔ آپ کے سامنے چند کے نام رکھ دیتے ہیں جنہوں نے جرگے میں شرکت کی ہے۔ جرگے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اور قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ، جماعت اسلامی کے سراج الحق، یہ جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں سراج الحق صاحب، اور یہ وہی سراج الحق صاحب ہیں جو عمران خان کی حکومت میں تحریک انصاف کی وہاں پہ جب صوبائی حکومت پہلی بنی تھی تو یہ اس کے وزیر خزانہ تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی احمد کنڈی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین موجود ہیں۔ جرگہ ابھی جاری ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب مل کے آگے چلیں گے، لیکن آپریشن کے حوالے سے ابھی کوئی قرارداد سامنے نہیں آئی۔ اس میں مزید پیش رفت ہوتی ہے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں ہم نے بتانا یہ تھا کہ کس طرح سے اپوزیشن کو بھی وہاں پہ عزت دی گئی ہے، اور ادھر جب کوئی APC بلائی جاتی ہے تو تحریک انصاف کو بلانے کا تکلف ہی ان لوگوں کی طرف سے نہیں کیا جاتا۔ اور یہ تکلف کیوں نہیں کیا جاتا؟ مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتیں کیوں خوف زدہ ہیں؟ صرف اس لیے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے اگر کوئی بھی نرم گوشہ وہاں پہ بن گیا جہاں پہ ان کے لیے بنا تھا اور یہ رجیم میں آ گئے تھے تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ آج ان کی سیاست کا، پاکستان کی سیاست کا ویسے ہی محور عمران خان ہے، اور ان کی سیاست کا تو خصوصی طور پر ہے کہ عمران خان کو اوپر نہیں اٹھنے دینا۔ عطر من اللہ صاحب کے خط کی بات کر لیتے ہیں۔ کئی اور خط بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم اپنے ویلاگ میں پہلے بھی مختصر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ان کی طرف سے کس طرح سے دھواں دار قسم کا خط لکھا گیا، جس میں ساری پارٹیوں کو انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلاں پارٹی کے ساتھ اس طرح ہوا، فلاں پارٹی کے ساتھ اس طرح ہوا۔ تحریک انصاف کو بھی انہوں نے تھوڑا سا مطمئن کیا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کسی کو ایکسپوز کیا گیا ہے، بے نقاب کر کے رکھ دیا گیا ہے، تو وہ چیفز ہیں۔ کون سے چیفز ہیں؟ آج کے چیف یحییٰ آفریدی ہیں،
اور اس کے علاوہ ماضی کے چیف قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں جن کی طرف سے اپنے ججوں کو, اپنے ساتھی ججوں کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر آپ لوگوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کر دیا, اگر نشستیں ان کو دے دی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, پھر مارشل لا لگ جائے گا. حالانکہ اکثریتی فیصلے میں نشستیں ان کو دے دی گئی تھی, مارشل لا تو نہیں لگا تھا, لیکن انہوں نے جس طرح سے ججوں کو ڈرایا تھا قاضی فائز صاحب نے, ان کی دیانتداری پر بھی, ان کی ایمانداری پر بھی, ان کے کردار پر اور ان کے کنڈکٹ پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ کے سامنے 2-3 منٹ کا یہ خط ہے, پڑھ کے سنا دیتے ہیں. خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے خبر میں لکھا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں رہا. یہاں پہ ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جب اس کا شہرا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کا لکھا گیا خط ہے, اور یہ 8 اکتوبر کو خط لکھا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ 7 صفحات کا یہ خط ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بیرونی مداخلت اب کوئی راز نہیں, ایک کھلی حقیقت ہے, جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے. سپریم کورٹ اکثر طاقت کے ساتھ کھڑی رہی, عوام کے ساتھ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی پھانسی عدلیہ کا ناقابل معافی جرم تھا. بے نظیر بھٹو, نواز شریف, مریم نواز کے خلاف کارروائیاں بھی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا سلوک اسی جبر کے تسلسل کا حصہ ہے. اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عوامی اعتماد حاصل کرنے پر نشانہ بنایا گیا. بہادر ججز کے خط اور اعتراف سپریم کورٹ کے ضمیر پر بوجھ ہیں, ہم سچ جانتے ہیں, مگر صرف چائے خانوں میں سرگوشیوں تک محدود ہیں. سپریم کورٹ کے جج نے یہ بھی کہا کہ جو جج سچ بولتا ہے وہ انتقام کا نشانہ بنتا ہے, جو جج نہیں جھکتا اس کے خلاف احتساب کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے. یہ چونکہ خبر ہم نے ایک اخبار سے لی ہے تو انہوں نے مختصر سا لکھا ہے. انہوں نے تو قاضی فائز کی طرف اشارہ کر کے واضح طور پر کہا کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جاتا تو پھر مارشل لا لگ جائے گا. اسی طرح سے عمر عطا بندیال کے فیصلوں کی طرف بھی ان کے اشارے تھے. بہرحال جو آپ کے سامنے رکھا یہ بھی ان لوگوں کا دھواں نکالنے کے لیے کافی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اطہر من اللہ سے کس طرح سے حساب لیا جاتا ہے. آخری خبر ہماری ہے میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. یہ خصوصی طور پہ ان کے حوالے سے خبر نہیں ہے بلکہ یہ وزیر اعظم کے حوالے سے خبر ہے. ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے, 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے. ایک تو فوج کے سربراہان کے لیے استثناء دیا جا چکا ہے, اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے. انہوں نے جو ماضی میں کر دیا, جو آج کر رہے ہیں اور جو مستقبل میں کریں گے, کوئی غیر آئینی حرکت کریں, کسی کو مار دیں, جو بھی کر دیں, خزانہ لوٹ کے لے جائیں, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ استثناء ہے. یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ 2.5 انچ کا نہیں تو صرف 2 انچ کا استثناء دے دیا جائے وزیر اعظم کو بھی, شہباز شریف کو بھی. ان کو کون سا استثناء دے دیا جائے؟ ان کو یہ استثناء نہ دیا جائے بلکہ کسی بھی وزیر اعظم کو, آئندہ آنے والے کو یہ استثناء نہ دیا جائے جو آصف علی زرداری کو دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے کر دیا, جو انہوں نے کھا لیا, جو انہوں نے کما لیا, جو انہوں نے اڑا دیا, وہ سارا معاف ہے. وزیر اعظم کو یہ آج سے استثناء دیا جائے کہ وہ 5 سال کے لیے آیا ہے تو 5 سال اپنے پورے کر کے جائے. اس کا آغاز شہباز شریف صاحب سے کیا جا سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پر کسی بھی پارٹی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا. ایسے 1.5 انچ کے, 2 انچ کے یا زیادہ سے زیادہ 2.5 انچ کے استثناء سے کسی کو کوئی معاملہ ہوگا. اجازت دیجیے.